नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, मैं डॉक्टर हुमा आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफ़ीक और अल्लाह ताला के फ़ज़ल और एहसान के साथ आज से हमारा कुरान मजीद को समझने का ये एक और सिलसिला शुरू हो रहा है। इसकी तफसीलात मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी। अल्लाह ताला ने आप लोगों को अपना कलाम सुनने और समझने के लिए चुना। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात कोई हो ही नहीं सकती। इस नेमत की कदर कैसे करें, इसे कैसे संभाल कर रखें, ऐसा क्या करें कि इसकी नाकदरी ना हो। इंशाअल्लाह ताला इस बारे में आप अक्सर मुझसे रिकॉर्डिंग्स में कुछ ना कुछ आप सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे। क्योंकि ये ऐसा सफ़र है कि आगाज़ तो बहुत से साथी करते हैं मगर वो बीच में ही छोड़ जाते हैं। इसमें कुछ हमारी कमज़ोरियाँ भी होती हैं। शायद हम में वो तलब, वो तड़प नहीं होती, वो मेहनत, वो कोशिश नहीं करते। और फिर शैतान का भी इसमें बिल्कुल हिस्सा है। जब भी हम कोई भी अच्छा काम करने की नीयत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो शैतान की तरफ से वसवसे और हमले बढ़ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इन सब बातों के मुतल्लिक आपसे कुछ ना कुछ मैं ऑफ एंड ऑन शेयर करती रहूँगी। अभी मैं आपसे इस कोर्स के बारे में मुख्तसर बात करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इदारे एराबुल कुरान इंस्टीट्यूट की तरफ से मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स की तफासीर का सिलसिला शुरू हो रहा है। ये सिलसिला जो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, ये तफसीर इब्ने कसीर, इनके बारे में मैं यही कहूँगी कि मशहूर ज़माना ये तफसीर है और बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं। बहुत सी ऐसी तफासीर हैं जिन पर कि बहुत तनकीद की जाती है, लेकिन ये ऐसी तफसीर है कि जिसे ज़्यादातर उलमा भी पसंद करते हैं। इसके बहुत से तर्जुमे हुए, लेकिन मैंने अल मिसबाहुल मुनीर को सिलेक्ट किया क्योंकि ये टू दी पॉइंट है। इसमें गैर ज़रूरी इसराइली रिवायात और वो कुछ गैर ज़रूरी कहानियाँ वो नहीं हैं। तो इसी को मैं लेकर चलूँगी इंशाअल्लाह ताला। और जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस होगी, अगर मुझे किसी और स्कॉलर की राय शेयर करनी होगी, तो वो भी हस्बे ज़रूरत आपके सामने मैं रखूँगी। अपने बारे में मुख्तसर मैं ये बता दूँ कि मेरा बेसिकली अरबी ग्रामर से ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर ये जो आपका कोर्स है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो मैं अरबी ग्रामर से हट कर अल्लाह ताला की तौफ़ीक से, जो अल्लाह ताला ने मुझे तर्जमा तफसीर के कोर्सेज़ की तौफ़ीक दी, तो ये मैं आसान तरीके से लेकर चलूँगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आदत से मजबूर हो सकता है कि कोई ऐसी बात कभी ना कभी आपसे शेयर करती रहूँ, ज़िक्र करती रहूँ। मकसद आपकी दिलचस्पी बढ़ाना ही होगा। आप अगर उसे पसंद करें, आपको फ़ायदा हो, तो आप याद कर लीजिए। और बाकी एक बात मैं आगाज़ करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि जहाँ आज आप अल्लाह ताला से बहुत ढेरों दुआएं भी कीजिएगा और इस पूरे सफ़र में करते रहिएगा कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता करें, हमें तौफ़ीक दें अपना कलाम सुनने की, समझने की, उस पर अमल करने की और आगे पहुँचाने की। वहाँ पर एक और बात कि आपने, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल खाली बर्तन बनकर बैठना है इस क्लास में। इसमें हफ्ते में 3 दिन अभी स्टार्ट में हम रिकॉर्डिंग्स ही शेयर करेंगे दोपहर में, पीर से बुध। आप कहाँ कहाँ से क्या क्या कोर्सेज़ कर चुकी हैं, वो एक थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के आप सुनिएगा, समझिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे इदारे की तरफ से कुरान मजीद थोड़ा डिफरेंट तरीके से, जिसमें थोड़ा ग्रामर का भी अंदाज़ होता है, आसान भी किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ये सफ़र आपका बहुत अच्छा होगा।
باقی یہ کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ بن کر آئیں اور آپ نوٹ بک کو اپنے پاس رکھیں. آپ چاہیں تو نوٹس بنا سکتی ہیں، ہماری طرف سے کوئی سختی نہیں. آپ اپنی لیسن ٹیچر کو اگر لیسن سنانا چاہتی ہیں، الگ گروپ بنا دیا گیا ہے اس کے لیے، جس میں کبھی کبھار وہ ٹیسٹ بھی لیں گی، اس میں بھی کوئی سختی نہیں ہے. مقصد ہمارے ادارے کی طرف سے خواتین کو قرآن مجید سے جوڑنا ہے. بیسیکلی ہم زیادہ تر جو ہمارے کورسز ہیں وہ ان خواتین کے لیے آرگنائز کیے جاتے ہیں جو ہاؤس وائفز ہیں، جاب کرتی ہیں، ایجڈ ہیں، مصروف ہیں، بچے چھوٹے ہیں. تو بہت مختصر ریکارڈنگز ہوتی ہیں. آج کی ریکارڈنگ ہو سکتا ہے تھوڑی لمبی ہو کیونکہ مجھے کچھ کورس کے بارے میں بھی باتیں کرنی ہیں. تو ادروائز مختصر ریکارڈنگ ہی ہوا کرے گی انشاءاللہ تعالی، ہفتے میں صرف 3 دن. تو آپ بس ریگولر رہیں اور ایک اسٹوڈنٹ کی طرح اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں سب سے پہلے ہر لفظ کے بارے میں کچھ نہ کچھ آسان بتاؤں گی، آخر میں تفسیر شیئر کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. وہ جو بھی کورس ہوگا اس کورس سے ریلیونٹ تفسیر شیئر کی جائے گی. تو بار بار آپ مجھے یہی کہتے سنیں گے کہ ریگولر رہیں. آپ اس نعمت کی کیسے قدر کر سکتے ہیں؟ آپ ریگولر رہیں، بالکل اسٹوڈنٹ بن کر آپ اس سفر کا آغاز کیجیے. آئیے شروع کرتے ہیں. قرآن مجید کو اس کا آغاز کرنے سے پہلے جہاں میں نے یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے گا اور کرتے رہیے گا، کیونکہ یہ سفر کا آغاز بہت سے ساتھی کرتے ہیں لیکن وہ بیچ سفر میں چھوڑ جاتے ہیں. پچھلے کئی سالوں میں نے یہ دیکھا کہ میں وہی ایک ہوں، آتی ہوں لائیو کلاس یا ریکارڈنگز میں کر کے چلی جاتی ہوں. اسی کلاس میں سے بہت سی بہنیں، بہت سی اسٹوڈنٹس ایسی آئیں جو اب پڑھا رہی ہیں الحمدللہ، اور بہت سی بہنیں جو کہ یہ گروپ چھوڑ کے جا چکی ہیں، مختلف گروپس کی بات کر رہی ہیں. یہ اب آپ پر ہے. میرا یہیں تک میرا ہوگا سفر کہ میں آؤں گی، ریکارڈنگ کروں گی، شیئر کر کے چلی جاؤں گی، پھر آگے لیسن ٹیچر آپ سے سنیں گی. باقی سب اب آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کتنی دلچسپی لیتی ہیں، کتنی محنت کرتی ہیں. چلیے جی، قرآن مجید کا آغاز جب بھی آپ تلاوت کریں تو اس میں سب سے پہلے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دلیل کیا ہے اس کی؟ قرآن مجید سورۃ النحل آیت نمبر 98. بس جب تم قرآن مجید پڑھو تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. اور حدیث مبارکہ سے تعوذ کے کئی کلمات ہمارے سامنے آتے ہیں. میں آج انشاءاللہ تعالی، ہمارا ایک کورس ہے قرآن ڈیلی، اس میں ہر روز ایک آیت مبارکہ شیئر کی جاتی ہے مختصر. تعوذ اور جسے بسم اللہ کہتے ہیں، اسے تسمیہ بھی کہتے ہیں، ان دونوں کی ریکارڈنگ شیئر کروں گی. اس میں صرف آپ سن لیجئے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. خاص طور پہ تعوذ، کس طرح شیطان کے حملے انسان پر ہوتے ہیں اور انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بے چینیاں اور یہ جو بھی پریشانیاں ہیں بعض دفعہ، اور وہ آئیڈیاز، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتا ہے. وہ ہمیں، اور سب سے زیادہ اسے تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ہدایت کی طرف قدم رکھتا ہے تو اس کے وسوسے، اس کے حملے بڑھ جائیں گے. تو تعوذ کی ریکارڈنگ ضرور سنیے گا. اس سفر کا آغاز اما پارہ سے کیا جا رہا ہے، 30واں پارہ. اس کی زیادہ تر صورتیں مکی ہیں. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النبا، اس کی پہلی صورت ہے. ویسے وہ اس صورت کا جو قرآن مجید کی ترتیب میں جو اس کا نمبر ہے وہ 78 ہے. تھوڑا سا مکی اور مدنی صورتوں کا بتا دوں. مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں، ہم یہی سمجھتے رہے جو مکہ میں نازل ہوتی ہیں، اور مدینہ جو مدینہ میں نازل ہوئی. کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن یہ 100% ٹھیک نہیں ہے. مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ مدینہ کے باہر نازل ہوئی ہوں. اور بھی ان میں بہت سے فرق ہیں. یہ تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بہت کچھ شیئر کرنا ہے. بس آپ ریگولر رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دیں اس سفر سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی. چلیے جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی پہلی سورہ مبارکہ، سورۃ النبا. مکی سورہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے خبر، بڑی خبر، اہم خبر، عام خبر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون. اما، یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، کمبینیشن ہے. ابھی میں ان کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی، بس فی الحال اتنا ہی. یہ جو میں نے آپ کے لیے سلائیڈ شیئر کی ہے، اس میں ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ ہوتا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر لفظ کا الگ ترجمہ دیکھیں اور یاد کریں. سختی کوئی نہیں ہے، آپ کو فائدہ ہوگا. صرف اما پارہ کر لینے سے
آپ کی ووکیبلری بہت بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو الفاظ کی پہچان ہو جائے گی. جب آپ تلاوت کیا کریں گی بہت سے الفاظ آپ پہچان لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اما کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. کچھ ایسے گروپس بھی ہیں، اگر آپ دلچسپی رکھتی ہیں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے گا، میں آپ کو ان گروپس میں ایڈ کر لوں گی، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے ابھی بھی بتا رہی ہوں، آگے بھی یہ بتاتی رہوں گی. اس میں ایک ایک لفظ کا میں بتاتی ہوتی ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اس کی پہچان کیا ہے، علامات کیا ہے، ترجمہ کیسے کریں گے. پھر حروف مادہ، انہیں روٹ ورڈز کہا جاتا ہے. کہ یہ جو لفظ ہے یہ اصل میں زیادہ تر 3 ہی حروف سے مل کر بنتے ہیں، پھر اس میں زائد حروف آ جاتے ہیں، لیکن بیسک جو ہیں وہ زیادہ تر 3 ہوتے ہیں، کبھی کبھار 4 یا 5 ہوں گے. لیکن اس گروپ میں میں سادہ رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کبھی کبھی آپ یوں کہہ لیجیے عادت سے مجبور یا آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے میں کسی نہ کسی لفظ کے بارے میں تفصیل شیئر کروں گی. وہ آپ چاہیں تو الگ نوٹ بک بنا لیں چھوٹی سی، آپ لکھتی جائیں، وہ اتنا خزانہ ہو جائے گا علم کا انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ ہفتوں کے بعد جب آپ بس ایسے ہی پڑھتی جائیں گی تو آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی، بہت فائدہ ہوگا. اما کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. تو اگلی آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں، پھر میں ان کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ کٹھی آپ کے سامنے رکھوں گی. اور میں بتا دوں کہ تفصیلات تو بہت کچھ ہیں شیئر کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے، لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا گروپ کن سٹوڈنٹس کا ہے. کچھ میں آسان ترجمہ شیئر کیا جاتا ہے، کچھ میں حروف مادہ اور گرامر کی مدد سے ترجمہ سکھایا جاتا ہے، کچھ میں آسان تفسیر ہے، کچھ میں تفصیل سے کی جاتی ہے شیئر، اور کوئی کسی اسکالر کی تفسیر کسی میں شیئر ہو رہی ہے. تو وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اگر آپ زیادہ شوق رکھتی ہیں تو آپ ایک سے زیادہ گروپس بھی جوائن کر سکتی ہیں. آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان النبأ العظیم. ان سے النبأ، اب یوں سمجھ لیجئے اس خبر کے بارے میں جو کیا ہے، العظیم ہے. یہ تو اردو میں آپ واقف ہوں گے، جو لفظ اردو میں ہم ان سے واقف ہوں گے میں آپ کی توجہ دلاتی رہوں گی. جو بڑی ہے، بہت بڑی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں، النبأ، نبا خود وہ خبر ہوتی ہے جو بہت بڑی اور اہم ہوتی ہے، اور ساتھ آگے اس کے مزید آ رہا ہے العظیم، تو اس کا اندازہ کیجئے کتنی بڑی خبر ہوگی. اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے. یہاں دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے بریکٹس میں، چونکہ پہلی آیت کریمہ میں یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اور پوچھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ کسی کا پوچھنا ہی مقصود ہو. قرآن مجید میں آپ کو یہ پوچھنے کا انداز بہت آپ کے سامنے آئے گا. اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں، توجہ دلانے کے لیے، تعجب کے لیے، تعظیم کے لیے. تو پہلے پوچھا گیا کس چیز کے بارے میں، وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. تو اب اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے، یا اس طرح بھی دوبارہ کر سکتے ہیں کیا اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے. تو یہ سب ترجمے اپنی جگہ ٹھیک ہیں. آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی ہم فیہ مختلفون. الذی وہ جو، وہ جس میں، ہم وہ، فیہ جس میں، مختلفون یہ اختلاف سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے. وہ اختلاف کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے. وہ کہ جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں. اب یہ جو واو نظر آ رہی ہے نا، یہ جمع کی ہے، اس میں زیادہ لوگ ہیں. تو یہ میں تھوڑا تھوڑا واحد، جمع، مذکر، مؤنث یہ بھی بتاتی جایا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آج پہلا دن ہے، آج میرے خیال میں اتنا ہی کرتے ہیں. آپ کو صرف تھوڑا سا میں نے آئیڈیا دیا. پہلے میں نے سوچا کہ میں کوئی بھی نہ آج آپ سے شیئر کروں اس گروپ کے بارے میں، اور قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت، اس کے حقوق کے بارے میں. اور پھر مجھے لگا کہ آپ بہت شوق سے انتظار کر رہی ہوں گی، تو وہ سب باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر میں کئی بار آپ سے شیئر کروں گی. آج میرا خیال ہے اتنا ہی کرتے ہیں. تو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. پہلے میں اس میں جی یہ 1 سے 16 تک تفسیر ہے. PDF آپ سے شیئر کر دیا گیا، وہاں سے بھی دیکھ سکتی ہیں، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے سکتی ہیں. میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سے شیئر کیا کروں گی. مشرکین جو تھے مکہ کے، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا انکار کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ آپس میں سوال کیا کرتے تھے کہ کیا واقعی آئے گی قیامت،
یہ جو مسلمان ایسا کہہ رہے ہیں، اور میں بتا دوں ان کے سوال میں اکثر وہ یہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ انہیں فکر تھی اور وہ تیاری کر لیں، استہزاء کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ زندگی ایک یہی ملی ہے، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، دوبارہ دوبارہ سے ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بیسیکلی قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آپ کو بتایا کروں گی ان کے عقائد بھی، جہاں مشرکین کا ذکر آئے گا، جہاں یہود کا آئے گا، جہاں نصارہ کا آئے گا، بس آپ توجہ کیجئے گا۔ تو مشرکین قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے انکار کی وجہ سے اس کے بارے میں جو سوال کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یہ پہلی 2 آیات میں، یعنی یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ قیامت کے بارے میں، جو ایک بہت بڑی خبر ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، یعنی بہت ہولناک اور خوفناک اطلاع ہے۔ اور آگے تیسری آیت مبارکہ، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی اس کے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ اسے ماننے والے اور کچھ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب باقی آیات انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے رکھوں گی، ان کی تفسیر اتنی ہی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی اماں پارا میں، اور آہستہ آہستہ بڑھے گی، اور مختصر ہی ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آپ دعا کیجئے اور آغاز کیجئے سفر کا۔ آج میں نے بہت آسان طریقے سے شیئر کیا، تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو میں آپ کو لفظوں کی پہچان بھی کروایا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کی اپنی دلچسپی پر ہے کہ آپ اس گروپ سے، اس کورس سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔